अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। मैं आपको हमारी इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। ये स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ एक कोलैबोरेशन है अदल और सेहत प्रोजेक्ट और लीगल एड सोसाइटी के दरमियान, जिसमें हम जो है वो 3 एपिसोड्स कवर करेंगे, जिसमें हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से और उनके हक़ाइक़ के हवाले से बात करेंगे। आपने हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे देखा होगा कि हमने अप्रैल में एक एपिसोड शाये की थी जिसमें हमने इश्यूज़ आइडेंटिफ़ाई किए थे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से, और हमने दूसरी एपिसोड शाये की थी मई में, जिसमें हमने लीगल एड सोसाइटी के किरदार को डिस्कस किया था, किस तरह उन्होंने तो जो इश्यूज़ हमने आइडेंटिफ़ाई किए थे उसको सॉल्व करने में क्या उन्होंने मदद की है। और आज की एपिसोड जो है वो उसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कितना इफ़ेक्टिव है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो भी हकूक़ हैं, क्या वो उनको जो है वो दे पा रहा है? क्या हमारा सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव है? क्या जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? सो इसी हवाले से आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर्स मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मिस्टर पीटर जेकब मौजूद हैं। मिस्टर पीटर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के, और वो एक ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल हैं, रिसर्चर हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और ट्रेनर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रिमशा यूसुफ। रिमशा यूसुफ जो है वो फील्ड एडवोकेट हैं लीगल एड सोसाइटी में, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो प्रोजेक्ट लीगल एड सोसाइटी कर रही है उसमें जो है उनका एक किरदार है। और हमारे साथ जो हमारे थर्ड स्पीकर हैं वो उमर आकिफ़ हैं। उमर आकिफ़ हमारी इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में भी थे। उमर आकिफ़ रिसर्च मैनेजर हैं लीगल एड सोसाइटी में और इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो इस एपिसोड को शुरू करते हैं और हम जो इफेक्टिवनेस ऑफ जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं कि जस्टिस सिस्टम कितना जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। तो आई थिंक उमर, मैं आपसे पहला सवाल करूंगी, अगर आप हमें ये बताएं कि आपका जो भी लीगल सोसाइटी में जो आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं कम्युनिटी से और जो लीगल एड आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप कैसे समझते हैं कि हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो कि तमाम इश्यूज फेस करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है कि नहीं करता? जी, थैंक यू खुशबख्त, एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट अगेन। तीसरी ये इसकी एपिसोड है इस सीरीज की, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि पीटर जेकब सर के साथ आज मुझे मौका मिला इसमें पार्टिसिपेट करने का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो देखने की जिनको ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि जो लीगल सिस्टम है वो काफ़ी डिटैच्ड है फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज़ विच आर सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन नेचर। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, उसके अंदर मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि अगर किसी को एक एप्लीकेशन दर्ज करनी हो अम्बड्स पर्सन या मुतसिब के दफ्तर के अंदर, तो वो एक रिटन एप्लीकेशन होगी। तो अगर रिटन एप्लीकेशन सबमिट हो तो पहली बात है उसको सबमिट करने के लिए आपके पास यू शुड बी लिटरेट इनफ कि आप उसको लिख सकें, आप समझ सकें, ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। और ये देखने में बहुत छोटी सी एक मिसाल लगती है, लेकिन बाय एंड लार्ज एक्सेस जो है एक बहुत मेजर इशू है फॉर द मासेस। सिर्फ पहुँचने तक कि ये जो मतलब आप उनके जो भी मसाइल हैं वो किसी ना किसी तरह से उसको हल करा सकें। इसी वजह से इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ कि वो जो प्रोसीजर है या लैक ऑफ नॉलेज है, उन चीज़ों की वजह से वो या तो दे आर अफ्रेड, वो सामने आने से कतराते हैं और उस तरह से अपने जो मसाइल हैं वो सामने लेकर नहीं आते। इसके अंदर एक और जो चीज़ है उसका अवेयरनेस से भी ताल्लुक है, उसका जो सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक है उससे भी ताल्लुक है। हमने जो अपना लीगल नीड्स असेसमेंट सर्वे किया जो अब कंप्लीट हो चुका है, उसके अंदर जो बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे, जिस तरह कंज्यूमर राइट्स, कम्युनिटी रिसोर्सेज, ज़मीन के मसाइल, घरों के मसाइल, फैमिली मैटर्स, ज़्यादातर वो जो मैटर्स थे उनको लोग लीगल मसला समझते ही नहीं थे। दे यूज्ड टू एट्रीब्यूट इट टू सम सोशल और पर्सनल मैटर विच कुड बी रिजॉल्व आउटसाइड द सिस्टम। उसकी वजह से हमने ये देखा कि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फॉर्मल सिस्टम के अंदर आती ही नहीं। So if a system does not come in the system, if a problem does not come in the system, तो फिर वो resolve कैसे हो?
I'm sure اس کے اوپر ہم مزید اور بات کریں گے. I would بالکل like that you get other ٹھیک ہے opinions as well. جی. تھینک یو عمر. آئی تھنک ہم اس پہ اور بلڈ اپ کریں گے اور آپ ایک لیگل پرسپیکٹو سے بھی ہمیں بتائیے گا. لیکن میرا دوسرا سوال جو ہے اسی سے ریلیٹڈ پیٹر سر آپ سے ہوگا کہ اس پہ اگر آپ تھوڑی وضاحت کریں کہ کیا کوئی ریلیجیس مائنورٹیز اور جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں کیا اس کے درمیان کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا پھر ایک احساس ہے جیسے ریلیجیس مائنورٹیز میں کہ یہ انسٹیٹیوشنز تو ہمارے لیے ہیں ہی نہیں تو یہ ہمیں سنیں گے نہیں. کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اگر اس طرح کوئی چیز ہے تو اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. اور اسی سے کنٹینیو کرتے ہوئے جو عمر کہہ رہے تھے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ڈسکرمنیشن ہے جس کو اب ڈی جورے یا قانون کی حد تک ڈسکرمنیشن کہہ سکتے ہیں یا امتیاز کہہ سکتے ہیں, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اس کے اندر وہ چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ اور مذہبی اقلیتوں کا, اس میں ہم کافی ڈسسیٹسفیکشن دیکھتے ہیں اور ایک یہ ہمہ جہت قسم کا ہے رشتہ. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز جب یہ شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ داخل کیا جاتا ہے یا سپریٹڈ الیکٹوریٹ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, نیشنل لیول کیمپین کرتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ اسٹیٹ کی جو ایک طرح کی امپوزیشن تھی اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیتے ہیں, ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے, تو ایک فیصلہ 1986 میں یہ جو اسکول نیشنلائزیشن تھی اس کے اوپر آیا, لیکن ایک لمبے عرصے تک پھر سپریم کورٹ کی لیول پہ کوئی فیوریبل اس طرح سے فیصلہ نہیں آتا. ایک درشن مسیح ورسس بھٹا مزدوروں کے لیے ایک ریلیف ملا, اور پھر ایک فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ جیلانی ججمنٹ آتی ہے جس میں ایک ایلیمنٹ ہے ویری اسٹرانگ ایلیمنٹ آف کمپیشن اینڈ the sense of equality of rights جس کو ہم دیکھتے ہیں. and then of course there are gaps جس میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 7 سال ہونے کو ہیں جیلانی ججمنٹ کو, اور اس پہ آن پیپر 24% صرف عمل درآمد ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ ریلیشن شپ جو ہے اس میں کافی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کرتارپور بارڈر اس کوریڈور بناتی ہے اور ایک مائنورٹی کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے اور ریلیجیس ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا خیال ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ وین اٹ کمس ٹو جسٹس ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ادارے, اقوام متحدہ کے ادارے یا EU کے ادارے یا سول سوسائٹی, وہ یہ شکایت کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پر جسٹس جو ہے وہ نہیں مل رہا, اور minorities themselves also are in state of struggle for justice. بالکل بالکل. سو اسی کے حوالے سے سر آپ سے میرا ایک اور سوال ہوگا کہ یہ جو تھوڑے بہت لوپ ہولز ہیں جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور آپ نے ایک پازیٹیو سائڈ بھی میرے خیال سے آپ نے جب جیلانی ججمنٹ کوٹ کی تو آپ نے ایک پازیٹیو سائڈ بھی بتایا کہ تھوڑا تھوڑا پروگریس شاید ہو رہا ہے. تو جہاں پر ہم لوپ ہولز کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ جو لیگل اور ہمارا پالیسی فریم ورک ہے وہ کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے یا پھر اس میں کیا ایشوز آ رہے ہیں انفورسمنٹ میں بیسکلی؟ جی ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اور باقی سبسٹینٹیو لا وہ کہیں کہیں پہ مائنورٹی کو ایکول ٹریٹ نہیں کرتا, تو ہماری وہ پولیس ہے, وہ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ جوڈیشری ہے, وہ they find themselves in perplex whether they should treat minorities equally and with equal rights or not. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بھی سوچا کہ کچھ ادارے خصوصی ادارے بنائے جائیں اور وہ اس طرح سے ہوں کہ وہ رائٹس کی پروٹیکشن کر سکیں. نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن, نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس. اسی طرح سے مائنورٹی رائٹس کمیشن جب ہم نے بنایا تو اس کو قانون کا درجہ نہیں دیا, اسے قانونی طریقے سے پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروایا. تو وہ پچھلے 30 سالوں سے جب بھی بنایا جاتا ہے وہ ایک کمزور ادارہ رہتا ہے, اس کے پاس نہ اختیارات ہوتے ہیں, نہ فنڈز ہوتے ہیں, اور نہ ہی اس لحاظ سے ان کی کوئی افیکٹونیس ہے.
تو یہ انصاف میں وہ ادارے جو اضافی شامل کیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ مؤثر نہیں ہے، اور یہ حال غالباً کہنا چاہیے کہ ہم نے ہر ادارے کے ساتھ کیا، ویدر فار مائنورٹیز اور ناٹ. ہماری جو ڈسپوزل ہے کیسز کا وہ نیچے سے لے کے اوپر تک وہ اس میں پینڈنسی رہتی ہے، بیک لاگ رہتا ہے، اور ایک کرپلڈ جسے کہتے ہیں جسٹس سسٹم، وہ لے کے ہم کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پہ مائنورٹیز آر ڈبل ڈس ایڈوانٹیج، وہ اور زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ دے آر ویکر سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی، اور یہ اور زیادہ سفرنگ ہوتی ہے. جبکہ نئے ادارے جو بنائے گئے ہیں اس میں ٹوکنزم یا علامتی طور پہ ہوتا ہے، وہ دکھانے کے لیے کہ وہ کیا جا رہا ہے، وگرنہ انصاف تک رسائی اور حصول وہ ایک بہت بڑا المیہ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. تو اسی کو تھوڑا سا اور بلڈ اپ کرنے کے لیے اگر عمر آپ تھوڑا سا وضاحت کریں اس بات پہ کہ چونکہ لیگل سوسائٹی جو ہے یہ پروجیکٹ رن کر رہا ہے جس میں آپ لوگ کمیونٹیز سے بات کر رہے ہیں، آپ کا رابطہ ہے اور ایون لیگل ہیلپ بھی پرووائڈ کریں، تو آپ کی ریسرچ جو ہے وہ کیا ریویل کر رہی ہے کہ کوئی سسٹمیٹک فیکٹرز ہیں یا پھر سوشولوجیکل کنسٹرکٹس ہیں، کیا کیا آپ کو ریزنس نظر آتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل. جس طرح پیٹر سر نے بھی وضاحت کی کہ لاء کے اندر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اور انفورسمنٹ کے حوالے سے کچھ پرابلمس ہیں، لیکن ہم نے جب اپنی ریسرچ کی، اسپیشلی جو ہمارا لیگل نیڈس اسیسمنٹ تھا، تو اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ کافی سارے جو مسائل ہیں ان کا قانون سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. دے آر اسینشلی سوشو اکنامک وہ مسائل ہیں جو جس کی وجہ سے جتنی بھی ان کی جو ایکسس ہے جسٹس کے لیے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے. جس طرح میں نے پہلے بات کی لینگویج کی، ایکسس کی، ہمارے پاس ایک سانگڑ کے اندر ایک کیس آیا جہاں پہ ایک بہت ہی پاسماندہ ایک کمیونٹی تھی جن کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ اس کے اوپر ان کو کورٹ آرڈر بھی مل گیا تھا. جو کورٹ آرڈر تھا وہ انگریزی زبان کے اندر تھا. تو جو لینڈ گریبر تھا وہ اس کمیونٹی کے پاس آیا اور اس نے یہ ان کو کورٹ آرڈر دکھایا اور کہا یہ میرے حق میں ہے. بعد میں جب ہماری جو ایڈوکیٹ ہیں، آئی تھنک رمشا ہی وہاں پہ تھی، جب انہوں نے جا کے ان کو سندھی کے اندر اس کمیونٹی میں وہ ٹرانسلیٹ کیا آرڈر، تو وہ ان کے حق میں تھا، لینڈ گریبر کے حق میں نہیں تھا. تو یہ اس طرح کی ہمارے پاس بے شمار ایگزامپلز آتی ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے لیگل سسٹم میں اور گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر کہ اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہی افیکٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ امبڈس پرسنس کا آفس ہو، وہ ان ڈسٹرکٹس کے اندر جاتے ڈسٹرکٹس کے اندر موجود نہیں ہوتا. تو اس طرح کی اور بھی ہمیں کافی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو سوشل اکنامک ایشوز ہیں، ان کی وجہ سے جو فارمل جسٹس ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے، ایون جو بیسک اویئرنیس ہے یا بیسک جو پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی. صحیح. اور آئی تھنک عمر آپ نے اس سے پہلے سوال کے جواب میں آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا کہ اویئرنیس نہیں ہے تو وہ کریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل. سو اسی لیگل پروسیس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. تو رمشا میرا آپ سے سوال ہوگا کہ چونکہ آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے مائنورٹی کمیونٹیز کے کلائنٹس کو، تو پہلے اس سے پہلے کہ ہم ایشوز پہ آئیں کہ کیا آپ کو ایشوز درپیش ہوتے ہیں جب آپ لٹیگیٹ کرتی ہیں، آپ پہلے تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں ہمارے لسنرس کو کہ یہ لٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں تمام ایشوز یا پھر کوئی اور کوئی ایونیو ہے جس کو وہ اپناتے ہیں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کورٹ کی باہر سیٹلمنٹ ہوتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کریں. جی اصل میں ان کے مطلب کہ جو ایشوز ہوتے ہیں نا، تو یہ لوگ کورٹ سے ان چیزوں سے ان لوگوں کو نا ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں سے ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے کہ موسٹلی یہ اپنے ایشوز کو یا اپنے ہی مطلب کہ جو ان کی کمیونٹی ہوتی ہے ان کے تھرو بھی ریزالو کروانے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ میں بھی ہماری کمیونٹی میں ہی ہم لوگوں سے ہی اپنا یہ ایشو ریزالو ہو جائے. لیکن وہ جو ایشوز اگر یہ لوگ خود سے بھی کوشش کرتے ہیں، وہ جو ڈیسیجن آتے ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے، کہ کبھی ایک پارٹی مان لیتی ہے کبھی دوسری نہیں مان لیتی.
تو اس کے بعد جب ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں میپنگس یا لیگل اویئرنیس کلینکس وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو موسٹلی یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا ایشو کس ڈپارٹمنٹ سے کہاں سے ریزالو ہوگا، اور اگر ہم لوگ وہاں جائیں گے تو کیا ہمیں انصاف ملے گا. تو اس ٹائپ کی نا مطلب کہ جس طرح سے سر عمر نے بھی آپ کو بتایا، ان کے پاس آرڈر بھی پڑا ہوا تھا کورٹ سے ملا ہوا، لیکن وہ اس آرڈر پہ بھی مطلب کہ ان لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ کیا ہمارے فیور میں آیا ہے یا ہمارے اگینسٹ میں آیا ہے. ایون کہ وہ لوگ جب ہم لوگ میں نے ان کو وہ آرڈر پڑھ کے سنایا تھا، تو وہ لوگ اگر میں ان کو آرڈر نہ پڑھ کے سناتی، ان کو نہ پتہ چلتا کہ یہ ہمارے حق میں ہی ہے، تو وہ لوگ دوسرے تیسرے دن پہ وہ گاؤں چھوڑ. بالکل بالکل. تو رمشا، اگر آپ تھوڑا سا، اب ہم پروسیجرل جو ہے اسپیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو کیس فائل کرنے سے لے کر پورا جو کیس چلتا ہے ان کا، جی اس میں اگر آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ افیکٹو ہے. مطلب کہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. جب ہمارا جسٹس سسٹم بہت مطلب کہ ایک طرح سے ہیئرنگس پہ ہیئرنگ، وہ لوگ تھک جاتے ہیں کہ ہم لوگ جا جا کے تھک گئے، ہمیں ابھی تک کوئی انصاف تو نہیں ملا. تو اس وجہ سے بھی وہ لوگ پھر اوائڈ کر لیتے ہیں یا وہ اپنے ایشو کو وہیں پہ. اور دوسرا یہ تھا کہ مطلب کہ جس طرح سے اومبس پرسن میں ہم لوگ ان کے کیسز وغیرہ بھیجتے ہیں، تو وہاں پہ ان لوگوں کو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ یہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو کبھی وہ نوٹسز ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے، تو اس وجہ سے بھی ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری ہیئرنگ ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اومبس پرسن کی جو آفیسز ہیں وہ کوئی حیدرآباد میں، کوئی نوابشاہ میں، تو ان لوگوں کو اس دن کے لیے مطلب کہ اگر وہ لوگ کچھ اپنا کام وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ان کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نا مطلب کہ یہ ہمیں بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ ہم لوگ وہاں جائیں اور ہمارا پیچھے مطلب کہ جو ہماری ڈیلی کی ویجز ہوتی ہیں جس طرح سے، یا ان کا کوئی کہیں پہ نہ کہیں پہ ان کا بننا ہوتا ہے جاب وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم ہمارے اپنے شہر میں ہی ہو تو ہمیں اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی نہ ہو. اور اگر کورٹ کا پروسیجر ہے تو کورٹ میں بھی وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، ہمیں اسپیڈی ٹرائل نہیں چلتا ہمارا. اور کورٹ سے بھی وہ لوگ، ان لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہاں سے ہمیں انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی جائے گا تو ان کو تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب کہ سامنے والی پارٹی سے ڈر وغیرہ. اور مائنورٹیز میں جتنا ہم لوگ گئے نا، ان لوگوں کے دل میں ڈر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ. بالکل. تو بالکل یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ہوپلیسنس ہے اور بہت ایک فیئر کا ماحول ہے. تو جو اگر تھوڑا سا ججز کے حوالے سے آپ بات کریں، کورٹ سٹاف کے حوالے سے، تو وہاں پہ کیا کوئی اس طرح کی کوئی ڈسکریمنیٹری بات کی گئی ہو مائنورٹیز، ریلیجیس مائنورٹیز کے خلاف، کچھ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ یا کوئی ایسی بات پائی گئی ہو؟ اس طرح سے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو لینڈ ڈسپیوٹ تھا جس میں ان لوگوں کو آرڈر بھی مل گیا، تو اس کے بعد بھی پولیس ان لوگوں کو ہراس کرنے آتی تھی. ایون کہ پولیس کو بھی پتا تھا نا کہ ان کے فیور میں آ گیا ہے آرڈر، تو پولیس کو یہ پریکٹس نہ کرنی چاہیے تھی. لیکن پولیس بھی دوسری پارٹی کے کہنے پہ ان لوگوں کو آ کے پریشرائز کرتی تھی. ایون کہ پولیس کو تو پتا تھا کہ یہ آرڈر ان کے فیور میں ہے، جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ الیگل ہے، ان کو ہم لوگ نہ اس یہاں سے ڈسپوزیس کریں. اور جہاں اگر کورٹ میں تھا، کورٹ میں یہ کہ اگر یہ آرڈر پاس ہوا تو ان کو یہ آرڈر صحیح طرح سے ایکسپلین کیا جاتا تو شاید یہ لوگ یہ ڈیفیکلٹی نہ فیس کرتے. اگر کورٹ میں یہی آرڈر ان لوگوں کو اردو میں، سندھی میں، ان کی اپنی لینگویج میں سمجھایا جاتا کہ یہ آپ کے حق میں، تو شاید یہ لوگ اتنا کچھ پریشر نہ فیس کرتے. اور جس طرح سے مطلب کہ ان لوگوں کو کورٹس میں بھی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے کہ ان کو ان کے کبھی ان کا جو لباس ہوتا ہے اس سے ہی دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مائنورٹی سے بلونگ کرتے. تو ان لوگوں کو اس چیز پہ بھی مطلب کہ ایک طرح سے ڈسکریمنیشن فیس کرنا پڑتا ہے. صحیح، بالکل. اور دوسرا کہ مطلب کہ جی آپ بولیں. اور دوسرا یہ تھا کہ مطلب کہ ان لوگوں کو نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہ ہمارے لیے رائٹس ہیں تو صحیح،
قانون ہے ہمارے لیے بھی، لیکن وہ ہمارے لیے کبھی مطلب کہ وہ جسٹ ایک بکس کی حد تک محدود ہے، کبھی ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھی، اور مطلب کہ یہ لوگ جسٹس سسٹم سے سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. صحیح، ٹھیک ہے. تو ایشوز کے حوالے سے تھوڑا سا یہ اس بارے میں بتائیے گا کہ کس قسم کے لیگل میٹرز ہوتے ہیں؟ صرف پراپرٹی کے ہوتے ہیں جو کورٹ تک پہنچتے ہیں، یا کوئی اور مسائل اگر ہوں؟ نہیں، اس طرح سے ان کے کافی سارے ایشوز ہیں، جس طرح سے ابھی ان کا یہ جو کنورزیشن کا چل رہا ہے بہت زیادہ، جو ان کا کنورژن کا؟ ریلیجن چینج، ہاں کنورژن جی. کا، وہ کنورژن کا بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ان کو زبردستی بائی فورس ان کا مذہب چینج کر دیا جاتا ہے. اب وہ لوگ اتنا ڈر گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ان لوگوں نے پڑھانا چھوڑ دیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے باہر نکالیں گے تو ہمارے بچیاں کڈنیپ ہو جائیں گے. دوسرے دن یہ نیوز آئے گی کہ ان لوگوں نے اپنا ریلیجن چینج کر لیا ہے. تو سانگڑ میں بھی اس طرح کے کافی سارے ایشوز ہوئے ہیں، اور ان کے فیملی میٹرز بھی بہت سارے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ تو وہ لوگ اگر اس چیز کو چینج کروانا چاہتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہے ان میں ان لوگوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تھینک یو رمشا، آپ نے بہت اچھے سے ہمیں ایکسپلین کیا. تو جو میں رمشا کی بات سے سمجھی ہوں تھینک یو سو مچ. وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک تو ہوپ لیسنس ہے، بہت زیادہ ایک ڈر ہے. تو میرا سوال پھر آپ سے ہوگا پیٹر سر، اگر آپ یہ ایکسپلین کریں کہ یہ جو ہوپ لیسنس ہے، یہ جو فیئر ہے، اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے یہ. تو اگر ہم سوشل ریفارم کی بات کریں یا ہم اسی کے ساتھ لیگل ریفارم کی بات کریں، تو آپ کی کیا سجیشنز ہوں کہ ہم اس کو ہم کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں ایک پولیٹیکل نیریٹو چاہیے جو یہ بتائے کہ شہری مساوی حقوق کے حقدار ہیں، اور اس میں مذہب کی بنیاد پر وہ جو ہم علامتی طور پہ چند تقریریں، جملے، بیانات دے دیتے ہیں، اس سے آگے اب ہمیں چیزیں تسلیم کر کے دیکھیے آج تک ہزارہ کمیونٹی مثال کے طور پر وہ احتجاج بھی کرتی ہے، اور پھر وہ مایوسی جس کا آپ کہہ رہے ہیں اس کا برملا اظہار ہوتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد، اتنے خون بہنے کے بعد پھر وہ علاج نہیں ہو پاتا. مثال کے طور پر یہ جو احانت دین کے قانون ہیں، اس پر کسی بھی حکومت نے موقف کی حد تک کوئی تبدیلی گوارا نہیں کی، اور وہ موقف ہی ایسا ہے کہ دراصل وہ امبولڈن کر دیتا ہے جو اس قانون کا بد استعمال کرتے ہیں، یا وہ اس کو ہتھیار بنا کے وہ خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ کر دیتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سوشلی آف کورس جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں سوشل انٹیگریشن پر، کوہیشن پر، وہ ان کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا ہوگا. اور پھر عدالتی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی not only a part in training of judges and law officers or police, بلکہ یہ کہ پرو ایکٹیولی انہیں ایسے ہی جیسے کیمپین کی جاتی ہے، کبھی ٹریفک کا ہفتہ ہوتا ہے یا اس طرح سے، تو اس کو ایک کیمپین پہ یہ ڈسپلے کرنا چاہیے کہ وہ اوپن ہے سب کے لیے، اور دے آر ریڈی ٹو آپریٹ ایز نیشنل انسٹیٹیوشن، ایز اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، رادر دین وہ ایک اور سمجھتا ہوں کہ ہمیں آؤٹ رائٹلی ابھی وہ ڈسکرمنیشن کو ایڈریس کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے جیسے کہ رمشا میں یہ سمجھیں، اور ابھی ہے کیونکہ یہ پریکٹس ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پہ یہ جبری تبدیلی مذہب کا جو ایشو ہے اس کے اوپر انصاف نہیں ملتا، اور وہ یوں ایسا ہی ہے کہ جیسے نظام انصاف ڈسکرمنیشن بلائنڈ ہے، اور وہ انجسٹس بلائنڈ بھی کہیں کہیں ہو جاتا ہے. تو یہاں جہاں سنگین حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور پامالیاں ہوتی ہیں، وہاں پر
کہیں کہیں بہت شاذ و نادر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ رخ کرتے ہیں یا میڈیا کا یا عدالتوں کا یا وہ احتجاج کرتے ہیں. لیکن انصاف اتنا مہنگا ہو گیا ہے, انصاف اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ ہر غریب, ہر محروم جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کمپرومائز کر لے, چاہے وہ اپنے نقصان میں ہی کمپرومائز کرے تو وہ کر کے بیٹھ جائے, کیونکہ وہ باقی لوگ جو ہیں گھر کے افراد, ان کی ویل بینگ کا سوال ہے, وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو اس وجہ سے یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ انصاف کی امید ہی ختم ہو جائے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. تو تھوڑا سا پیٹر سر, آپ اگر اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بات کریں کہ آپ نے بہت زیادہ نمایاں کام کیا ہے اسی حوالے سے بھی اور باقی تمام ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی, تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے سینٹر فار سوشل جسٹس, اس کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس قسم کے انیشیٹوز لیے ہیں, کس قسم کے ایفرٹس کیے گئے ہیں ہماری جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے. برسوں کام کرنے کے بعد 26 سال تقریباً لیگل ایڈ اور قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے عدالتی ریلیف کے لیے, عدالتی کارروائی کے ذریعے حصول انصاف کا جو کام میں نے کیا, تو اس کی بنیاد پر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت ہمیں ریسرچ اور پالیسی ایڈوکیسی کی خاصی ضرورت ہے. اگر نظام کو ہم درست کر پائیں, اگر وہ ڈھانچے کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے یا جھکاؤ پایا جاتا ہے آبادی کے ایک حصے کی طرف اور دوسرے کے حصے کو اگنور کیا جاتا ہے, اگر ہم وہ کر سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اسی لیے ہم نے جو پالیسی ایڈوکیسی کا رخ, وہ ایک تو انسٹیٹیوشنل میکانزم اس کی طرف موڑا کہ انتظام ہونا چاہیے مائنورٹیز رائٹس کے لیے. تو اتفاق سے یوں جیلانی ججمنٹ آ گئی. جس سال میں ہم نے سینٹر فار سوشل جسٹس کا آغاز کیا, اسی سال یہ ججمنٹ آئی. تو ہم نے اس کے فالو اپ کا انتظام کیا. تو نیشنل مائنورٹیز کمیشن, ہیٹ سپیچ کو کرٹیل کرنا, ان ساری چیزوں کو ہم نے مانیٹر کر کے ریسرچ بیسڈ ایڈوکیسی شروع کی. خاص طور پر اب کیونکہ سنگل نیشنل کریکلم بن رہا تھا اور جیلانی ججمنٹ میں جو دوسرا آرڈر ہے وہ ہے اس سے متعلق کہ تعلیم کو ذریعہ فروغ امن ہونا چاہیے. اور جب یہ سنگل نیشنل کریکلم بن رہا تھا تو اس سے پہلے ہی ہم نے, کیونکہ جو نظام تعلیم میں امتیازات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک اپلیکیشن 2018 میں جمع کروا رکھی تھی, تو اس کی ہیئرنگ کے ناطے سے سنگل نیشنل کریکلم کے اوپر بھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو نہیں پڑھایا جا رہا, تو وہ ہے جس کے اوپر ایڈوکیسی. تو شکر یہ ہوا کہ حکومت نے یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے پہلی 5 جماعتوں کے لیے 5 مذاہب اسلامیات کے الٹرنیٹیو مائنورٹی ریلیجنز اس کو انکلوڈ کیا ہے. یہ کافی نہیں ہے کیونکہ ابھی 3 سال تو یہ ریویو چلتا رہے گا اور ہمیں بعد کی کلاسوں کے لیے بھی کریکلم بھی چاہیے, ٹیکسٹ بک بھی چاہیے, جو خاصا محنت طلب کام ہے. لیکن اس کے علاوہ سنگل نیشنل کریکلم میں اتنی مشکلات کتابوں میں دیکھنے میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مذہبی اسباق جو ہیں وہ مذہب کے مضمون کے علاوہ بھی شامل کی گئے, تو تقریباً سب میں شامل کر دیے گئے. تو وفاقی حکومت کے بعد پنجاب میں وہ کتابیں چھاپی جس کے اندر ایسی شکایات آ رہی ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ وہ ریلیجس کانٹینٹ بہت زیادہ ہیوی ہے, اردو, انگلش, معاشرتی علوم, جغرافیہ اور جنرل نالج جیسے سبجیکٹس میں ہیوی ریلیجس کانٹینٹ ہے. تو بچے ایک ہی چیز پڑھ رہے ہوں گے, اسلامیت میں بھی وہ پڑھ رہے ہوں گے اور یہ بھی پڑھ رہے ہوں گے, تو پھر انہیں یہ مسئلہ ہوگا کہ لرننگ سٹینڈرڈز اور لرننگ لیولز ان کے نہیں بن سکیں گے, تو یہ لرننگ آؤٹ کم نہیں آ سکے گا. آپ بچہ 5ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو 3ری جماعت کا حساب کرنا نہیں آتا, اس لیے کہ اس نے جو جس طرح سے پڑھا ہے وہ سارا رٹا تھا. تو یہ اس قسم کے مسئلے ہیں جو درپیش آ رہے ہیں اور سینٹر فار سوشل جسٹس کوشش کر رہا ہے کہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے ذرا امپروو کر سکے. اور کیونکہ اتفاق یہ ہے کہ یہاں پر
عجیب و غریب انتظام کیے گئے ہیں. ایک علماء بورڈ پنجاب میں, محض پنجاب میں, کسی اور جگہ نہیں ہے, لیکن پنجاب میں جو کتابوں کی منظوری دیتا ہے. تو کوئی بھی جو کتاب ہے, چاہے حکومت کی بنائی ہوئی ہے یا وہ پرائیویٹ پبلشرز کی ہے, وہ علماء بورڈ پاس کرتا ہے. اور اس میں کیونکہ عجیب و غریب چیزیں تھیں, مثال کے طور پہ وہاں یہ تھا کہ ان کا اعتراض تھا کہ یہ جو نیوٹن ہیں, آئزک نیوٹن, ان کے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس سے لمبے بال تھے, کسی کو پتہ نہیں چلا عورت ہے یا مرد ہے. انہوں نے کہا کہ بایولوجی کی کتاب میں کوئی فگرز نہیں ہونے چاہیے, اس میں حاشی ورانی ہوتی ہے. تو اس قسم کے غیر منطقی اور رجت پسندانہ رجحانات دیکھنے میں آتے ہیں تعلیم کی جہاں تک بات ہے, جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم اکیلے نہیں ہیں. شکر یہ بات یہ ہے کہ اس وقت کئی افراد اور تنظیمیں اور ایجوکیشنسٹ اس مسئلے پر آواز اٹھا رہے ہیں, حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ تعلیم کا معیار اگر قائم رکھنا ہے تو اس میں بہتری لانی ہو. بالکل بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کا بہت شکریہ پیٹر سر, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ایپیسوڈ کے اختتام پہ آپ پہنچے ہیں. ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں, عمر, ایڈوکیٹ رمیشا, پیٹر جیکب صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے اتنے اہم موضوع پر بات کی. تو بس یہی میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں تھوڑا سا یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ سب نے ایمفسائز کیا اس بات پہ کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ریلیجیس مائنورٹیز کی جو حقائق ہیں ان کو ملیں اور سسٹمز جو ہیں وہ تھوڑے بہتر ہوں, تو ایک پولیٹیکل نیریٹو کو ہمیں جو ہے چینج کرنا چاہیے. سوشل اور کلچرل لیگل جو ہے ریفارم کی سخت ترین ضرورت ہے. ایجوکیشن پہ آپ نے پیٹر صاحب بہت زیادہ ایمفسائز کیا کہ کریکولم میں بہتری آنی چاہیے, اور بہت سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اویئرنیس ہونی چاہیے تمام رائٹس کی. اور ایکٹیولی جو ہے آئی تھنک اسٹیٹ کو بھی اور انسٹیٹیوشن جو ہمارے موجود ہیں ان تمام انسٹیٹیوشنس کو بہت ایکٹیولی ان ایشوز پہ کام کرنا چاہیے. سو آئی تھنک کہ ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو گیا. آئی تھنک اگر کسی کو کوئی بات اگر ہماری رہ گئی اس پوڈ کاسٹ میں وہ کہنی ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بہت اچھے سوال کیے آپ نے, ان کا جواب بھی آ گیا. لیکن یہ جد و جہد جو ہے وہ کیونکہ ابھی جاری ہے, تو میں یوں کہوں گا کہ آئیے سب مل کے ہم اور آپ, ہمارے سامعین, وہ سارے مل کر پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی جد و جہد کو تیز تر کریں تاکہ یہ منزل قریب تر ہو سکے. بالکل بالکل انشاءاللہ. جی بالکل, میں بھی آئی تھنک اس بات کے بعد کچھ ایڈ مزید کرنے کے لیے رہ نہیں گیا, اور جیسے پیٹر سر نے کہا کہ سارے فرنٹس کے اوپر, سوشل, لیگل, پالیسی, ریسرچ, ہر فرنٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک جو مسئلہ ہے یہ آئسولیشن کے اندر ایڈریس نہیں ہو سکتا.